अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और वो है सूद के रेफरेंस से। सूद के रेफरेंस से अल्लाह ताला ने क्या अहकाम फरमा रखे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या मिलता है, क्यों ये मामला बहुत अहम है और इस सूद की बीमारी से, इस प्रॉब्लम से इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे कैसे बचा जा सकता है, ये तमाम बातें इस वीलॉग में इंशाल्लाह आपके लिए कंसोलिडेट की हैं। आइए देखते हैं। इस सिलसिले में मिशकात से एक हदीस शरीफ है, वो आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद उधार में है, यानी जो नकद, एक और हदीस है इसमें वो भी आपको बताता जाऊँ कि फरमाया नकद के लेन देन के अंदर सूद नहीं है। सो जो भी चीज़ आप इंस्टेंट क्विक पेमेंट करके उसको ख़त्म कर देते हैं, उसमें जो भी रेट है जिसमें सौदा तय हुआ है, दैट इज़ नॉट इन सूद। सूद सिर्फ उधार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें आप कोई मुद्दत तय कर लेते हैं कि जी इस मुद्दत के अंदर कोई चीज़ आपको कुछ पैसा रिटर्न किया जाएगा और वो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न किया जाएगा, तो वो जो है सूद में आता है। इस सिलसिले में आपसे सूरह बकरा की आयत नंबर 275 से 281 तक शेयर करता हूँ। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। फरमाया, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में उठेंगे तो उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छू कर पागल बना दिया हो। ये इसलिए होगा कि उन्होंने कहा था कि बे भी तो सूद ही की तरह होती है। बे मीन्स जो लेन देन है, ख़रीदो फरोख्त है। फिर अल्लाह ने फरमाया, हालांकि अल्लाह ने बे को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है, लिहाजा जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई और वो सूदी मामलात से बाज आ गया तो माजी में जो कुछ हुआ वो उसी का है और उसकी बातनी कैफियत का मामला अल्लाह के हवाले है। और जिस शख्स ने लौट कर फिर वही काम किया तो ऐसे लोग दोज़खी हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे। और इसकी अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है और अल्लाह हर उस शख्स को नापसंद करता है जो नाशुक्रा गुनाहगार हो। अब आप यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए, बड़ी क्लियर अल्लाह ने फरमा दी है कि सूद बज़ाहिर तो लगता है कि उसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं और ओवर एंड अबव पैसे जो हैं वो बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा क्लियर फरमा रहे हैं कि अल्लाह सूद को मिटा देते हैं, उसको यानी कम करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, नाबूद कर देते हैं। और जो सदक़ात हैं जो आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए देते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसको बढ़ा देता हूँ। और यानी सदका देते रहने से माल बढ़ता रहता है। ये अल्लाह ताला के नबी की एक हदीस भी है इस सिलसिले में। फिर इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ वो लोग जो ईमान लाएं, नेक अमल करें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, वो अपने रब के पास अपने अजर के मुस्तहिक होंगे, ना उन्हें कोई खौफ लाहिक होगा, ना कोई गम पहुँचेगा। सुभान अल्लाह। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वालो अल्लाह से डरो और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी किसी के ज़िम्मे बाकी रह गया हो उसे छोड़ दो। अब ये आयत उस वक्त उतरी जब ये हुक्म आया और उस वक्त लेकिन सूद का बिज़नेस चलता था, तो अल्लाह ने फरमा दिया कि जो कुछ हो गया वो हो गया। अब अगर तुम्हारे पास फिर भी कोई सूद की डील मौजूद है तो उसको यहीं मुनक़ता कर दो, ख़त्म कर दो। फिर इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर भी अगर तुम ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलाने जंग सुन लो। अल्लाह माफ़ फरमा दें। आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला कहते हैं इतना सब कुछ बताने के बाद अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और सूद को कंटिन्यू किया तो समझो कि तुमने मेरे ख़िलाफ़ जंग मोल ली है। और आप ज़रा एक वक्फ़े में के लिए ज़रा तवक्कुफ़ करके रुक के ये सोचें कि क्या अल्लाह से जंग मोल ली जा सकती है? जो मालिक कुल कायनात हैं, जो हर ताकत का मंबा है, उनसे कौन जंग ले सकता है? और ये सूद का बिज़नेस करना, फरमाया बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुमने मुझसे जंग छेड़ दी। तो अब आपको ये समझने के लिए बहुत काफ़ी है ये आयत कि हमें अपनी ज़िंदगी में किस कदर सूद से बच के रहना है। फिर आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ने फरमाया, और अगर तुम सूद से तौबा करो तो तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा हक़ है, ना तुम किसी पर जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। सुभान अल्लाह। अब इसमें असल सरमाया से मुराद है जो बेस रकम आपने दे रखी है किसी को, वो आप वापस ले सकते हैं अपनी, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट ना लें। और अब इस सारी मामले की जो फ़िलासफ़ी है वो अल्लाह ने इस आयत के आखिर में बता दी कि
فرمایا کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، کہ فرمایا یہ جو سود کا کام ہے یہ بیسیکلی ظلم کا کام ہے۔ ایک آدمی جو پہلے ہی ویک ہے، جس کی حالت ہی غیر ہے، اور وہ آپ سے ادھار لے رہا ہے فار اینی ریزن، اوپر سے آپ اس کے اوپر اور انٹرسٹ جو ہے وہ لگا دیں اور اس کو وہ اور رقم زیادہ کر کے دینی ہو، تو وہ تو پس گیا نا غریب کا بچہ۔ سو دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے اور صدقات کو پسند کیا ہے کہ تم جو ہو وہ ویسے ہی کسی کو گرانٹ دے دو، اس کو کھڑا کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے اس کو فی سبیل اللہ کچھ پیسے دے دو۔ اگر وہ نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم ادھار ایسا دو جس میں سود نہ ہو اور ریٹرن جو ہے سیم اماؤنٹ کرنی ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرط یہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں وہی بات آ گئی اس میں، ایک تو فرمایا مہلت دو بیچارے کو جو کوئی ضرورت میں ہے اور اس نے پیسے لیے ہیں تو اس کو تھوڑی مہلت دے دو، اس کو تنگ مت کرو، اور اگر فرمایا اس کو صدقہ ہی کر دو یعنی فی سبیل اللہ ہی دے دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے اور بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر انسان اور لوگ اس کو سمجھیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان آیات سے آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ لگ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سود کو کیسے دیکھا سمجھا جاتا ہے اور کس قدر وعید آئی ہے۔ سو آپ سے عرض کروں کہ آج بڑا رواج ہے، ہر آدمی بزنس کے لیے بلا دھڑک جو ہے وہ سود پہ پیسہ اٹھا لیتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے اور یہ سارا کچھ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ نری بربادی ہے، آگے جا کے میں آپ سے شیئر کروں گا کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ایسا نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی ویسے ہی مفلسی میں چلا گیا ہے اور مجبور ہے بہت زیادہ، تو اس کو جو ہے وہ قرض دے دیا جائے، سود پہ ادھار نہ دیا جائے۔ اس سلسلے میں بخاری میں ایک حدیث شریف ہے بڑی زبردست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 گناہ ہیں ان سے بچو، یہ تباہ کر دینے والے ہیں۔ اور چونکہ وقت کم ہے اور موضوع پہ مجھے رہنا ہے، اور ان 7 گناہوں میں ایک یہ سود ہے۔ سو آپ اندازہ کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، فرمایا یہ تم کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا کے رکھیں۔ پھر مسلم میں ایک حدیث شریف ہے بڑی جامع بڑی زبردست، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے، سود کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے گواہ جو بنتے ہیں ان سب پر لعنت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی آپ کو اس سے یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو بندہ صرف سود کھا رہا ہے یعنی سود پہ لون دے رہا ہے، صرف اس پہ لعنت نہیں ہے، جو کھلانے والا ہے یعنی جو سبب بنے جس طریقے سے بھی، اور جس نے اس کی جو کیا کہنا چاہیے رائٹنگ کی ہے، اس کو لکھا ہے، کانٹریکٹ بنایا ہے، جس نے اس پہ یعنی گواہ وٹنس بنے ہیں، ان سب پہ یعنی جتنے معاونین ہیں جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے اس سلسلے میں، ان ساروں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور فرمایا ناپسند، شدید ناپسند فرمایا یہ کام۔ اب یہ ایک حدیث میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صرف وہ شخص جس نے یعنی لون دیا ہے انٹرسٹ کے اوپر، سود کے اوپر، صرف وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اس سارے سائیکل کے اندر، اس سارے پروسیس میں جتنے لوگ بھی معاون ہیں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، ان سب کے بارے میں وعید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کے رکھیں۔ سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث شریف ہے، لمبی حدیث ہے، مختصر اس میں ایک بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سود لینے دینے والے ہیں قیامت والے دن ان کو ایسے اٹھایا جائے گا جس طرح کوئی پاگل انسان ہوتا ہے، اس حالت میں اس شخص کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ اب اسی سلسلے میں سورہ آل عمران کی کچھ آیات ہیں 130 to 134، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اب فرمایا یعنی یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ یہ منع اس لیے فرمایا تاکہ تمہیں کو فلاح ملے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر فرمایا تم ایز سوسائٹی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاح پانا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سود سے بچ جاؤ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اس سود کے
ایشوز سے اور معاملات سے بچے میں، فرمایا ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں وہ رحمت جب آ جاتی ہے تو کئی چیزیں زندگی کی آسان ہو جاتی ہیں۔ انسان کو بس انسان سمجھتا نہیں ہے نہ اللہ کی بات مانتا ہے، اور وہ اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ سود کا بزنس کرنے سے ہم لوگ فلرش کریں گے، اکانومی بڑھے گی اور فلاں ہوگا۔ میں آپ سے عرض کروں بیڑا غرق ہوگا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کا بھی دیکھ رہے ہیں اور جگہوں پہ بھی جہاں یہ لعنت بڑھ رہی ہے وہاں پہ اس کی جو کیا کہنا چاہیے بے برکتی ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو اشارہ ہے کہ تم بے شک خوشحال ہو یا بدحال ہو، تم اگر اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرو گے اور محتاجوں کی ضرورت مندوں کی ہیلپ کرو گے تو فرمایا تمہارے اوپر خاص فضل ہوگا، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث شریف ہے دل دہلا دینے والی، اور اس سلسلے میں سود کے ریفرنس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 72 درجے ہیں، 72 یعنی، اور فرمایا اس کا سب سے کم ترین درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، اور فرمایا اس کا سب سے جو بڑا درجہ ہے وہ کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر بری چیز ہے یہ سود، اور ہم اس کو بڑا عام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، سب لے دے رہے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، ضرورت ہے، وقت کی کیا کہنا چاہیے نیڈ ہے اور فلانا ہے، اور ان ساری چیزوں کے اندر ہم اس اتنی بڑی برائی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور سمجھنے کی توفیق دیں۔ اس سلسلے میں سورہ روم ہے، اس کی آیت نمبر 39 ہے، وہ بتاتا ہوں، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آیت آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ لگتا بظاہر یہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے نا، اصل میں وہ ایک ایلوژن ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ جو سود کا آپ کام کریں گے تو اس پہ انٹرسٹ پہ پیسہ دیں گے تو اور بڑھ کر آئے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑھتا نہیں ہے، اور یہ حکمت وہی جانتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا، جہاں سے ان کی پسند کی محبت کی نظر اٹھتی ہے اس جگہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ جتنے زیادہ ریسورسز کیوں نہ ہوں وہ ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس فرمایا جو میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے تم دو گے، زکوٰۃ ہے یا صدقات ہیں، تو آپ اندازہ کریں کیسی خوبصورت بات ہے کہ جہاں اللہ کی محبت کی اور خوشی کی نظر آتی ہے وہاں وہی ریسورسز جو بھی ہیں تھوڑے بہت وہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی خوشی کی نگاہ ایسی ہے۔ اور آپ سے عرض کروں یہ بات کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے، آپ سے عرض کروں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ذخائر ہیں، ریسورسز ہیں، ان کو اسکریچ سے اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان نے نہیں کیا۔ ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم اگاتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہیں تو پانی نہ برسے تو کوئی فصل نہیں بڑھ سکتی۔ اگر زمین کے نیچے سے تیل اور گیس اور یہ سارے خزانے معدنیات اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتے تو آپ کیا نکال پاتے؟ سو آپ سے عرض کروں کہ ہر چیز اللہ کی خوشنودی سے ان کی طرف سے آتی ہے، بڑھتی ہے، پیدا ہوتی ہے، فرام اسکریچ، فرام نو ویئر، اور جہاں ان کی خوشی کی نظر آ جائے تو وہاں ریسورسز پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، پھر آپ ان کو نکالتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں، بے تحاشا پیسہ کماتے ہیں۔ گلف از ون آف دا بگیسٹ ایگزامپل ان دس سینچری۔ سو آپ سے عرض کروں کہ چیزوں کو صرف سمجھنا ہوتا ہے، پاگل پنے میں، بھیڑ چال میں، لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کی باتوں کو سمجھ کے چلنا ہی عقل مندی ہے، اور یہی آپ کو کامیاب کرتی ہے۔ اللہ توفیق دے دیں۔ ابن ماجہ میں آپ دیکھیں اسی سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے جو میں نے قرآن کی آیت شیئر کی، اس سے مطابقت میں فرمایا جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام کار مال کی قلت ہوگا، یعنی اس کا جو آخر ہے نا وہ مال کی جو کمی پیدا ہو جائے گی اس کے لیے۔ اب یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جن کو زندگی کی، حیات کی سمجھ ہر انسان سے بڑھ کر آئی، جن کو اللہ نے علم دیا۔ سو اللہ کریں کہ ہم اس کو سمجھنے
کی ہمیں توفیق مل جائے۔ اچھا جی، یہاں اب ایک چیز سمجھ دیں، میں اب اس سارے معاملے کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے سب نے پلیز، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ اللہ ہی کی کائنات کا حصہ ہے، انہی کی ملکیت ہے۔ اور یاد رکھیں، جو جگہ جس کی ملکیت ہوتی ہے وہاں اسی کی مرضی چلتی ہے، آپ کی مرضی نہیں چلتی۔ اور آپ نے اگر وہاں خوشی سے رہنا ہے اور خیر سے رہنا ہے تو جس کی ملکیت میں وہ جگہ ہے وہاں اس کے قوانین کے مطابق رہیں گے تو خوش رہیں گے، ورنہ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ سو لائک وائز اب یہ اللہ کی دنیا اور کائنات ہے، اس میں اللہ کے حکم چلیں گے اور انہی کے حکم پہ چلنے سے آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ سو جب اللہ نے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتا دیں اوپر، اتنی وعید اور اتنا اس بارے میں فرمایا، تو پھر آپ کو اور مجھے یہ چاہیے کہ ہم اس سے بڑی سختی سے بچیں، اس سود کے ریفرنس کے معاملے میں، پھر ہی ہماری زندگیاں کامیاب ہو سکتی ہیں اور ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا، وہ لوگ جو اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے رستے پہ نکلے ہوئے، وہ اللہ سے قیامت والے دن خوشی کے چہرے سے ملنا چاہتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مسٹ ہے کہ وہ اس بیماری سے، اس پرابلم سے بچ جائیں۔ اچھا جی، اب آپ کو اس سے بچنے کے ایک اور طریقوں میں ایک چیز اور یہ عرض کروں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ مشکل میں ہیں اور بہت مسائل ہیں آپ کو، اور آپ کا حل ہی کوئی نہیں ہے اس کے بغیر کہ آپ کچھ پیسے لیں اور گزارا کر سکیں، تو کوشش کریں کہ کسی بینک سے یا کسی سے بھی سود پہ پیسہ نہ لیں، کسی سے ادھار لے لیں، دوست، بہن، بھائی سے، کسی قریب کے بندے سے، اور پھر آپ اس کو ریٹرن کر پائیں۔ کوشش کریں ایسا کریں۔ ان دا ایکسٹریم کیس، خدا نہ خواستہ، اب یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کسی سود دینے والے سے جو ہے لینے والے سے آپ لیتے ہیں ادھار، تو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے اس بری حرکت کو جو اللہ نے ناپسند کی ہے، آپ اس سے پیسے لے کے اس کے اس سودی بزنس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ کسی اور سے لے لیں جس میں سود کی انگیجمنٹ نہ ہو۔ اچھا، پھر ایک اور کیٹیگری ہمارے لوگوں کی ایسی ہے جو کہ بینک سے لون لے کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یا زمین خریدتے ہیں، یا زمین کے اوپر کوئی پراپرٹی بناتے ہیں، یا اپنے بزنس میں، انڈسٹری میں کہیں لگاتے ہیں۔ تو آپ سے عرض کروں کہ رواج تو ہے یہ، اور سب کہتے ہیں یہ چلتا ہے جی، آج کے وقت میں یہی چل رہا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں آج کے وقت میں بربادی بھی اسی لیے کہ ہم وہ چیز چلا رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے سود پہ کبھی پیسہ لے کے اپنے کاروبار میں نہیں لگایا، بلکہ اپنے بزنس سے ہی تھوڑا تھوڑا جب وہ گرو کرتے ہیں، نیچرل گروتھ جو ہے اس کو ری انویسٹ کرتے ہیں اور بزنس بڑھاتے ہیں۔ ان کو میں نے ہمیشہ، مجھے پیچھے 30-35 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو، وہ ہمیشہ گرو کیے ہیں۔ ان کے چھوٹے سے بزنس تھے لیکن وہ کرتے کرتے آج ماشاءاللہ بہت اچھے بڑے بزنس بنے ہوئے ہیں۔ یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو فالو کیا ہے اور سود کی بیماری سے بچیں۔ اور آپ سے عرض کروں، جو لوگ سود لے کے بزنس بڑھاتے ہیں وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو سود لینے والے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ سود کے پروموٹر ہیں، اس بزنس کے سپورٹر ہیں، اس چیز کے جو اللہ نے ناپسند کی ہے۔ سو آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس فلرش کرے، تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی انویسٹمنٹ سود کے اوپر لے کے نہ کریں، نیچرل گروتھ کے ساتھ چلتے رہیں، بھلے سلو ہوگا لیکن میں آپ سے عرض کروں اس میں برکت ہوگی۔ اچھا، پھر آپ سے یہ عرض کروں کہ بعض لوگ ہمارے بیچارے جن کو پیسوں کے ریفرنس سے جو کرنسی ہے اس کی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہم پیسے بچاتے تو ہیں، ہم سود پہ لینا نہیں چاہتے، لیکن پیسے جو ہیں وہ جتنی دیر میں ہم بچا کے خاص ویلیو تک پہنچنا چاہتے ہیں اس سے پہلے وہ ڈی ویلیو ہو گئے ہوتے ہیں، اور ہم پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہلے ہیں، اور ہم کبھی کوئی ایسٹ نہیں بنا پاتے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بیسیکلی پیسے کی لٹریسی کے ریفرنس سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں یہاں اس کا لمبا فلسفہ تو نہیں پیش کروں گا، لیکن مختصر بتاؤں آپ کو، کبھی بھی پیسوں میں سیو نہ کریں، کوئی بھی کرنسی ہے، کیونکہ جو ایک انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم چل رہا ہے وہ ہے ہی استحصال، اور اس کی میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ صرف بربادی پھیرنے کے لیے۔ آپ ہمیشہ جو آپ کے پیسے سیو ہوتے ہیں آپ یہ کریں کہ اس سے چھوٹی گولڈ بارز جو ہیں وہ لے کے رکھتے چلے جائیں۔
کبھی بھی سیونگ روپیوں میں یا ریالوں میں یا ڈالرز میں مت کریں، کسی کرنسی میں نہ کریں، گولڈ میں کریں۔ حتیٰ کہ وہ گولڈ بارز جب جمع ہوتی چلی جائیں تو ایک وقت آئے گا آپ ان کو بیچ کے کوئی اور بڑا ایسٹ لے سکتے ہیں، جس طرح کہ کوئی پیس آف لینڈ لے سکتے ہیں، کوئی زمین لے لیں، کچھ کر لیں، چھوٹی لے لیں۔ اس طرح کرتے کرتے پھر دوبارہ وہی گولڈ بارز سیو کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ آپ کچھ اور زمین کا حصہ لے سکیں، یا کل کو ان سارے ایسٹس کو پھر بیچ کے آپ ایک بڑی جگہ، کوئی بڑی لیٹ سے کمرشل کوئی جگہ لینا چاہتے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی دکان یا کوئی پلازا بنانا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیکٹری انڈسٹری کے اندر ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں، تو ان ساری گولڈ بارز کو اور وہ چھوٹے چھوٹے پیسز آف لینڈز کو بیچ کے آپ کر سکتے ہیں۔ سو اس طریقے سے آپ ہمیشہ سیو کریں گے، اور یہ سیونگ جو ہے اس کی ویلیو برقرار رہے گی، ڈی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے کوئی انویسٹمنٹ بڑی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سو یہ میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کر دوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اگر آپ نے سود سے بچنا ہے تو کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، اپنی سیونگ کو کیسے چلا سکتے ہیں آگے، اور وہ آپ کو جو کرنسی رکھنے کی فارم میں نقصان ہوتا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ سو یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی کہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ بہت نماز روزہ پرہیزگار ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، یٹ آپ سود کا کچھ بھی 1 روپیہ بھی اگر لیتے دیتے ہیں تو آپ کے لیے بربادی ہو گئی، ستیہ ناس ہو گیا سارے عمل کا۔ میں آپ سے بتاؤں، دن رات جاگنے میں، نمازیں پڑھنے میں اور یہ سب کچھ کرنا سب ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس بزنس میں خدا نخواستہ جانتے یا نہ جانتے ہوئے انٹر ہوئے ہیں۔ سو اس لیے یہ میں سمجھتا تھا کہ یہ زندگی کا انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس میں کچھ لائف سکلز ہیں جو آپ سے شیئر کر دوں تاکہ آپ کی زندگی ترقی کرے، پستی کی طرف نہ جائے، اور اللہ کی ناراضگی آپ مول نہ لیں بلکہ رضا حاصل کریں دنیا آخرت میں۔ تو آپ سے عرض کروں کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور آپ فلاح پائیں گے اس سے۔ اللہ سے نیک تمناؤں کی دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو، مجھے اس معاملے کو سمجھنے کی توفیق دیں اور اس پہ عمل کی توفیق دیں تاکہ انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو۔ بہت خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔